बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, आसिफ अली जरदारी साहब और सीईसी की मीटिंग। और आसिफ अली जरदारी साहब कुछ देर के लिए कहाँ गायब हुए, सीईसी की मीटिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर क्या फैसले किए गए और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कोई समझौता हो सकता है। अंदरूनी कहानी, इसका जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, इंटरनेशनल मीडिया और फिर दफ्तर खारजा, तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी एक बयान आ गया अमरीकी, और वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से। और फिर फाफन की एक रिपोर्ट भी सामने आई और इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, एक चार्जशीट इसे कहना चाहिए, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और फिर राय साहब, पाकिस्तान के अंदर जो इस्तीफे आए, 3 बड़े इस्तीफे, और फिर 2 बड़ी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि वो बायकॉट भी करेंगे और इंतखाबात धांधली ज़्यादा हैं, अब इसके ऊपर एहतजाज भी होगा। लेकिन सबसे पहले राय साहब, जो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली। आप अदालत के पास गए, अदालत ने आपकी दरख्वास्त जो है उसे मुस्तरद कर दिया और उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें उन हलकों में जहां पे फॉर्म 45 का मसला है और नताइज जो हैं जिन्हें जानबूझकर तब्दील किया गया। राय साहब, वक्त ज़ाया हो गया और यहां पर सिर्फ वक्त का ही मसला है। 72 घंटे दिए गए हैं और 72 घंटों के अंदर यानी 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन के बाद आपके पास वक्त होता है कि आप अपनी एफिलिएशन जो है उसको जाहिर करें और किसी न किसी जमात में आपको जाना है, हर सूरत जाना है। राय साहब, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दर पे तहरीक इंसाफ जाएगी और वहां पर भी हमें डिले ही नजर आ रहा है और वहां से भी कोई खैर की खबर नहीं मिलेगी। एक एलामिया जारी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैंडेट को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही थी कि वफाक में और हम पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएंगे। राय साहब, अब आपको क्या लगता है कि कितना आसान होगा इस हुकूमत को बनाने के हवाले से? क्या ये मुमकिनात आपको नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक के अंदर बना सकेगी? क्योंकि हमें अभी तक नज़र यही आ रहा है कि ये हुकूमत तहरीक इंसाफ की तो खैर दूर की बात है, अभी तो वो मराहिल भी हमें तय करने हैं जहां पर तहरीक इंसाफ के लोगों को रोक के रखा जा सके। इन्होंने हल्फ लेने तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन एक वसीम कादिर भी है जिसने हल्फ लिया और उसने किस तरह इमानत में खयानत की वो पूरी कौम ने देखा है। एक वीडियो सामने आई और फिर उस वीडियो के बाद किस तरह से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में जाकर अपने वोट को फेंक देता है। तो राय साहब, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हल्फ से ज्यादा आप के मफादात को देखा जाएगा। खबर व्यूअर्स ये भी आ रही है साहब कि रेट लगा है जी 35 से 40 करोड़ का एमपीए का और 60 से 65 करोड़ में एक एमएनए आप खरीद सकते हैं। तो इतना पैसा राय साहब पाकिस्तान की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाए तो हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। और मैं इससे पहले कि आप कमेंट करें, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नज़रसानी दरखास्त भी नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर बल्ले के निशान के हवाले से पीटीआई की क्या हिकमत अमली है ये भी देखना पड़ेगा। और मुझे राय साहब कहीं ना कहीं लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसमें ये यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं, एक स्कैटर्ड हिकमत अमली नजर आती है और जितने मुंह उतनी बातें, और कहीं ना कहीं इनको एक मरकज पे लाना कोर कमेटी के अंदर, मेरा ख्याल है कि एक ड्राइविंग फोर्स की शिद्दत से कमी हमें नजर आ रही है। गौहर साहब बेशक वो चेयरमैन है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं मानता, लेकिन पार्टी के अंदर ऑब्वियसली उनकी से है और वो इसको ड्राइव करते हैं। खान साहब की ऑब्वियसली उनका ये इस्तेहकाक उन्हें दिया हुआ है। तो राज साहब, आप कैसे देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, उनका एलामिया, अदालतें, और अब अगले कुछ रोज में क्या होने जा रहा है? देखें आशमी साहब, जो आपने क्वेश्चन किया इसके अंदर 2 बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। ये दोनों खबरें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन क्विकली जो 5 इंतहाई तकलीफ दे नोयत की वीडियोस हैं और किस तरीके से पीटीआई से 56 नशिस्तें छीनी गई हैं, इनके मुतल्लिक जो हैरान कुन शवाहिद सामने आए हैं, ये शवाहिद भी क्विकली
اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ شاید پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اور جو مین سٹریم چینلز ہیں انہوں نے نشر نہیں کیے۔ ہاشمی صاحب، ان میں سے ایک ویڈیو آئی ہے NA-219 سے۔ NA-219 سے جو ایک فارم 45 ہے یہ میرے پاس موجود بھی ہے۔ NA-219 پر PTI کے جو نامزد امیدوار تھے ڈاکٹر مستنصر، اس فارم 45 کے مطابق اپنی نشست جیت چکے تھے۔ MQM یہاں پر تیسرے نمبر پر تھی، یعنی دوسرے نمبر پر بھی نہیں بلکہ تیسرے نمبر پر تھی، اور تیسرے نمبر سے اٹھا کر MQM کو زبردستی یہ نشست جتوا دی گئی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور بہت ہی حیران کن نوعیت کی ویڈیو وائرل ہے NA-55 سے۔ NA-55 جو ہے یہاں پر 300 جو پولنگ سٹیشن ہیں، 300 پولنگ سٹیشن، صبح 4 بجے تک NA-55 سے 300 پولنگ سٹیشنز پر راجہ بشارت جو ہیں یہ 40,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، یعنی تھوڑی بہت نہیں بلکہ 40,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، اور صرف 11 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ باقی رہتا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ 40,000 کی لیڈ، صرف 11 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ باقی رہتا تھا۔ فارم 45 کے اوپر یہ درج تھا کہ راجہ بشارت جو ہیں یہ 40,000 کی لیڈ سے جیت رہے ہیں، لیکن آخری 17 منٹ کے اندر ان کی 40,000 کی لیڈ ختم کر دی گئی اور یہاں سے راجہ بشارت کے مخالف کو جتوا دیا گیا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب NA-151 ملتان سے بھی ایک بہت دلخراش نوعیت کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اگین پاکستان کے مرکزی میڈیا اور مین سٹریم چینلز نے اس ویڈیو کو اور اس خبر کو نشر نہیں کیا۔ اب اس کا جو فارم 45 ہے یہ بطور صحافی میں نے دیکھا بھی ہے، یہ میرے پاس موجود بھی ہے، اور اس فارم 45 کے مطابق مہر بانو قریشی 83,524 ووٹ لے کر کامیاب ہو چکی تھی، اور ان کا جو فارم 45 ہے اس کو پھر تبدیل کیا گیا اور فارم 47 میں ان کے ووٹ کم کر کے موسیٰ گیلانی کو جتوا دیا گیا، لیکن موسیٰ گیلانی کے لیے یہ جیت برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہوگا، کیونکہ فارم 45 جو ہے اس کے اوپر حتمی ووٹ اور حتمی نتیجہ درج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور بڑی زبردست رپورٹ سامنے آئی ہے فافن کی، اور فافن کی اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں 16 لاکھ ووٹ مسترد ہوئے ہیں، ان میں سے صرف ملتان میں 1.25 لاکھ سے زائد ووٹ مسترد کر دیا گیا، اور یہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر حلقے وہ ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے امیدواروں کو جتایا گیا۔ اچھا، اس کے بعد NA-64 گجرات سے بھی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے، اور ان ویڈیوز کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس وقت مقابلہ ہے آپ کا ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور ٹیکنالوجی کو میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اب یہاں سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس کا فارم 45 بھی وائرل ہوا ہے، اور اس فارم 45 میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پورے حلقے میں سالک حسین کی کسی ایک گاؤں سے بھی فارم 45 کے مطابق برتری نہیں تھی، لیکن یہاں بھی ایک رزلٹ چینج کیا گیا، اور بعد میں جب یہاں پر احتجاج کیا گیا تو الٹا یہاں فائرنگ کر کے 2 لوگوں کو زخمی کر دیا گیا۔ اس فارم 45 کے مطابق بھی سالک حسین ہارے ہیں اور کیسرا الہی جو ہیں یہ الیکشن جیتی ہیں۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور فارم 45، اس کی بھی بڑی دردناک کہانی ہے، کیونکہ یہ فارم 45 آیا NA-241 سے۔ تحریک انصاف کے امیدوار تھے خرم شیر زمان، اور اس فارم 45 میں یہ دیکھا جا سکتا ہے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 78,044 ان کے ووٹ تھے، ان کو 50,000 کے قریب جو ہے یہ برتری حاصل تھی۔ ان کا فارم 45 باقاعدہ موجود ہے، لیکن فارم 47 میں ان کے ووٹ اچانک کم کر کے مرزا اختیار کو یہاں سے جتوا دیا گیا۔ اور یہاں پر ہاشمی صاحب ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو فارم 47 ہے، یعنی جس طریقے سے خرم شیر زمان کو ہرایا گیا، تو یہ فارم 45 تمام تو نہیں، لیکن فارم 45 بڑی تعداد میں جو PTI کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ اپلوڈ کیے گئے تھے، لیکن PTI نے یہ ویب سائٹ ہی بلاک کر دی۔ تو اگر یہ فارم 45 جعلی ہیں اور PTI جعلی فارم 45 اپلوڈ کر رہی ہے
تو پی ٹی آئی کو اس کو بلاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو کانٹیسٹ کرتے، پی ٹی آئی کو عدالت میں لے جاتے، الیکشن کمیشن کہتا کہ یہ فارم 45 جعلی ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو پوری ویب سائٹ تھی تحریک انصاف، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کی ویب سائٹ کو ہی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب NA 163 بہاول نگر، یہاں سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہے۔ شوکت بسرا، ان کے پاس فارم 45 موجود ہے اور ان کو عمران خان صاحب کے نام پر 1,23,000 ووٹ پڑے، اور اعجاز الحق پر ان کی برتری 77,000 ووٹوں کی تھی۔ 77,000 ووٹوں کی ان کی برتری تھی۔ ان کا فارم 45 بھی موجود ہے، لیکن آخری صرف 17 منٹ کے اندر ان کی برتری کو کم کیا گیا اور ایک جعلی فارم 47 لایا گیا اور اس میں اعجاز الحق کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح نواز شریف کے حلقے سے ایک جعلی فارم 47 یہ بھی میڈیا کے اوپر آ گیا ہے، کیونکہ فارم 45 کے مطابق نواز شریف ہار چکے تھے، لیکن فارم 47 میں انہیں اچانک جتا دیا گیا۔ اب ایک اور ویڈیو کوئکلی واشنگٹن سے، جہاں پر امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں نے یہ الیکشن نتائج میں جو رد و بدل کیا گیا ہے اس کے اوپر بڑا بھرپور احتجاج کیا ہے۔ یہاں سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہے، اور پھر نیو یارک ٹائمز نے عمران خان صاحب کو الیکشن کا فاتح قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، جمہوریت کو ووٹ دیا ہے، تو پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے پاکستانی عوام کی خواہشات کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور یہ سب ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ کے دوران ہو رہا تھا، ایک ایسی ڈیولپمنٹ جس کے دوران امریکی پارلیمنٹ کے جو متعدد ارکان ہیں انہوں نے براہ راست امریکی صدر سے کہا کہ پاکستانی انتخابات کے نتائج کو اس وقت تک تسلیم نہ کیا جائے جب تک یہ جو انتخابات کے نتائج میں رد و بدل ہوا ہے، جب تک کہ پی ٹی آئی کو جیسے الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی گئی، جیسے بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا، جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی اس وقت تک امریکی صدر جو ہیں یہ پاکستان کے ان الیکشن کے نتائج کو قبول نہ کریں، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے ریاست پاکستان کے لیے کس قسم کے نتائج برآمد ہوں گے، یہ اس وقت ریاست پاکستان کو سوچنا چاہیے۔ اب آ جائیں جس ملاقات کے متعلق آپ نے ذکر کیا، جہاں سے دو خبریں لانچ کروائی گئیں۔ ایک تو ہاشمی صاحب خبر یہ لانچ کروائی گئی کہ ایک فارمولہ بنا لیا گیا یا ابتدائی خد و خال اس کے طے کر لیے گئے کہ 3 سال پاکستان کے اندر نواز شریف لوٹ مار کریں گے، 2 سال پھر بلاول زرداری لوٹ مار کریں گے، پنجاب میں مریم نواز لوٹ مار کریں گی، یعنی وفاق میں پہلے 3 سال نواز شریف وزیر اعظم ہوں، 2 سال بلاول زرداری وزیر اعظم ہوں، مین وائل پنجاب میں مریم نواز کو وزارت اعلیٰ دے دی جائے کیونکہ یہ ان کی ذاتی جاگیر ہے، اور اس کے بعد وفاق میں پیپلز پارٹی کو وزارتیں بھی دی جائیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی پیپلز پارٹی کا منتخب کیا جائے، یعنی صدر بھی پیپلز پارٹی کا اور جو دوسری جانب اسپیکر بھی جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا۔ یعنی اس وقت نواز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہیں، ان کے متعلق عالمی میڈیا میں مضحکہ خیز قسم کے کارٹون بھی پبلش کیے جا رہے ہیں۔ ان کے متعلق یہ لکھا گیا ہے عالمی میڈیا میں کہ یہ ایک جمہوریت دشمن کریکٹر کے طور پر پاکستان کے اندر سامنے آیا ہے، اور جمہوریت کے حوالے سے ان کو ایک ولن کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی ڈیسپریشن ہے کہ پاکستان کے مالی وسائل کو بندر بانٹ کے ذریعے مل کر کھانے کے لیے ان لوگوں نے خود ہی ایک ابتدائی فارمولہ طے کر لیا، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے آزاد ارکان جتنی بڑی تعداد میں جیتے ہیں تو اس پوری سچویشن میں بلاول زرداری اور نواز شریف کے درمیان اس لیے ڈیڈ لاک ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی ہر صورت میں چاہتی ہے کہ اس سچویشن کے اندر جو بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے اس میں سے فائدہ اٹھائے اور بلاول زرداری کو ہر صورت میں وزیر اعظم بنوانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ جو دھاندلی زدہ الیکشن ہے یہ ان کے لیے آخری موقع تھا، نواز شریف کے لیے بھی اور بلاول زرداری کے لیے بھی، لیکن عمران خان صاحب نے یہ ان سے آخری موقع بھی چھین لیا، اور ایک جماعت کے ساتھ اس وقت تحریک انصاف کی بات چیت بھی چل رہی ہے۔ اگر تحریک انصاف کے آزاد امیدوار اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ہاشمی صاحب ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے
جو کہ لوگوں نے ڈسکس نہیں کی یا لوگوں کو اس کے متعلق زیادہ پتہ نہیں ہے. وہ بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار مثال کے طور پر جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کو مخصوص نشستیں بھی مل جائیں گی, خواتین کی نشستیں بھی مل جائیں گی. یعنی صرف جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم استعمال ہوگا, اس کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کا وزیر اعظم بن سکتا ہے, جماعت اسلامی کو کہیں پر اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے ان کی نشستوں کے مطابق. تو اس لیے یہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے, الیکشن کمیشن کے لیے اور ریاست کے لیے, ریاستی نظام کے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کی صورتحال. عمران خان صاحب نے یہ جو ناقابل یقین فتح حاصل کیا ہے, اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو اس سسٹم سے الگ کرنا, اس سسٹم میں سے جو ان کا حق بنتا ہے اس سے محروم کرنا, یہ مشکل سے مشکل تر اور تقریباً ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا راز صاحب, دوسری جو خبر ہے نا وہ ہے زرداری صاحب. اب لگتا ایسا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا, یہ جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, اور سی وہاں پر ہوا پتہ کیا ہے, وہاں پر ہوا یہ جی کہ بلاول زرداری نے اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے پاور شیئرنگ کے فارمولے کے اوپر, اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے 3 برس وہ جماعت لے جن کے زیادہ سیٹیں ہیں اور 2 برس وہ لے جن کی کم سیٹیں ہیں. تو رائے صاحب پھر ایسا کریں کہ اگر یہی فارمولہ ہم نے رکھنا ہے تو پھر اس کے اندر پہلا سوال تو پاکستان تحریک انصاف سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ آپ کے امیدوار ہیں. اگر آپ واقعی اس روش پر چل پڑے کہ ہم نے قومی حکومت بنانی ہے, اس راستے کو آپ نے اختیار کر ہی لیا, تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے شروع کرنا چاہیے اور پھر دیگر جماعتوں کو ان میں حصہ دینا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو عوامی مینڈیٹ ہے اسے ابھی تک ریاست جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی, ابھی بھی اسے ایلیمنیٹ کیا ہوا ہے. اور وہ کردار پارٹیز جو کسی کی نمائندگی کرتی ہیں, کسی کے خیالات کی نمائندگی کرتی ہیں, کسی کی انا کو تحفظ فراہم کرنا ان کے اوپر اب لازم قرار دے دیا گیا, وہ صرف 2 جماعتوں کو ہم نے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. وہاں پر یہ سوال ضرور اٹھایا گیا کہ جن کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یار ان سے بھی تو پوچھ لو, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف فیس سیونگ کی جا رہی ہے. جلدی میں ان کی ڈیل تو ہو چکی ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے اور فارمولہ بھی طے پا گیا, لیکن یہ صرف پاکستان کی عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے سیاست کر رہے تھے لیکن ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا اور ہمارے پاس یہ سارے آپشنز موجود تھے, ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے تھے. کیونکہ یہ بھی سوال ہوا اور نون لیگ بھی یہ کہتی ہے, جوید لطیف صاحب جیسے لوگ کہ جناب ہمیں تو اپوزیشن میں میاں صاحب کو بیٹھنا چاہیے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ حالات چونکہ معیشت کے بڑے خراب تھے تو ہم نے مجبوری میں اس حکومت کو لیا, لیکن ہمارا دل نہیں کرا تھا. ود اے ہیوی ہارٹ ہم مراتوں کو بھی ایکسیپٹ کریں گے, ہم وزارتوں کو بھی ایکسیپٹ کریں گے, ہم اپنی بیٹی کو بھی وزارت اعلیٰ کے عہدے پر بٹھائیں گے. یہ ہماری مجبوری ہے اور اسے ہماری خواہش جو ہے وہ مت سمجھا جائے. رائے صاحب زرداری صاحب گاڑی میں بیٹھ کر کہیں گئے, پھر وہ واپس آئے, اور کہاں گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. ان کا ایک دم سے اٹھ کر جانا یہ ایک بہت معنی خیز تھا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے اور پھر پاور شیئرنگ کا فارمولہ اس کے اوپر باقاعدہ وہاں پر بات ہو رہی تھی. رائے صاحب یور ٹیک آن دس. دیکھیں ہاشمی صاحب, یہ جو بڑے استعفے ہیں ان کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے, کیونکہ پرویز خٹک, جہانگیر ترین, ان کو کس نے لانچ کیا یہ کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے جس کے متعلق پاکستان میں کسی کو پتہ نہ ہو. عام طور پر ہمیشہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ جس کنگ میکر کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو وہ ہر صورت میں کامیاب ہوتا ہے. جہانگیر ترین کے پاس کتنے زیادہ ریاستی وسائل ہیں, سرکاری وسائل بھی استعمال کیے گئے, کتنے ذاتی وسائل بھی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. نون لیگ نے پورے طریقے سے سپورٹ بھی کیا, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی, کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے متعلق ایک کھلا تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی. لیکن اس کے باوجود جہانگیر ترین پورا زور لگانے کے باوجود ہار گئے. اب انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا اور کیوں انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں؟ کیونکہ جہانگیر ترین ایک کاروباری لوگ ہیں, کاروباری شخص ہیں, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اس سے پہلے جب جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی تو ضمنی الیکشن میں ان کا پورا گروپ حمزہ شہباز کی حکومت کی جانب سے ریاستی وسائل فراہم کیے جانے کے باوجود, الیکشن کمیشن کی معاونت کے باوجود ان کا پورا گروپ ہار گیا تھا. اب اگین جہانگیر ترین کو یہ پتہ چل گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی مجھے حاصل تھی, میں نے اربوں روپے بھی بہائے, میں الیکٹیبل بھی سمجھا جاتا تھا,
اس کے بعد مجھے نون لیگ کی پی ڈی ایم کی سپورٹ بھی تھی، مجھے جتوانے کے لیے دھاندلا بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر میں ان حالات میں بھی نہیں جیت سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کی وجہ سے، یعنی جو میں نے پی ٹی آئی کی مخالفت کی وجہ سے منفی جذبات عوام کے اندر اپنے لیے پیدا کر لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی بھی زندگی میں نہیں جیت سکوں گا۔ اس وجہ سے انہوں نے سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آئے۔ خیر خان صاحب کا تو جہانگیر ترین کے برابر کا لیول نہیں ہے، پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ جہانگیر ترین کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب دوسری جانب پرویز خٹک نے اگرچہ استعفیٰ نہیں دیا، لیکن پرویز خٹک عملاً سیاست سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ ہاشمی صاحب، پرویز خٹک کے متعلق ایک بہت بڑا امیج بنایا گیا تھا کہ پرویز خٹک جو ہیں یہ کے پی میں پی ٹی آئی کا ایک ایسا نشان ہے جن کی وجہ سے کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی، لیکن وہ اتنے برے طریقے سے نشان عبرت بنے ہیں کیونکہ ان کے سارے جلسے جو ہیں وہ سرکاری سرپرستی میں ہوئے۔ تو پرویز خٹک کی سیاست بھی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ ان کا جو نام نہاد دھڑا تھا، وہ دھڑا تو اب یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی نشست نہیں جیت سکے تو آپ کی سیاست کا ہماری سیاست پر کیا انفلوئنس ہونا ہے۔ ان کا دھڑا اور پرویز خٹک خود تمام کے تمام لوگ نشان عبرت بن گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی سیاسی قبر کھود کے خود ہی وہاں اس میں لیٹ کے اپنے اوپر جو ہے یہ سیاسی کفن جو ہے یہ چڑھا لیا ہے۔ اب جو سراج الحق صاحب کا استعفیٰ ہے، کیونکہ سراج الحق صاحب ایک گریسفل شخص ہیں، انہوں نے شکست کی ذمہ داری قبول کیا ہے اور شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن اس کے اندر دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے حافظ نعیم نے یہ اعلان کیا باقاعدہ، اور ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ جو میری جیتی ہوئی نشستیں تھیں وہ تو مجھے ہروا دی گئیں، لیکن جو پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی نشست تھی وہ زبردستی مجھے دی گئی اور انہوں نے وہ نشست لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب راولپنڈی سے بھی جماعت اسلامی کے ایک امیدوار نے کہا کہ اگرچہ میں ہارا ہوں، میرے مد مقابل تحریک انصاف کے امیدوار تھے، لیکن میں نے وہ فارم 45 میرے پاس بھی تھے جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پاس تھے اور نون لیگ کے رہنماؤں کے پاس تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان فارم 45 میں کلیئرلی پی ٹی آئی جو ہے ان کے امیدوار راولپنڈی سے جیتے تھے، لیکن آخری وقت میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو یہاں سے بھی ہرا دیا گیا۔ اب ہاشمی صاحب اس پوری سچویشن کے اندر، یعنی ایک طرف تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے، اور دوسری جانب بہت بڑی جو بریکنگ نیوز آئی ہے وہ آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ایک انتہائی قریبی شخصیت کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی سب سے قریبی شخصیت کی جانب سے۔ جو پیر پگارو ہیں ان کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے، لیکن اب انہوں نے ایک پیغام کے متعلق بھی انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ سب جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ ایم کیو ایم کے خلاف بھی آپ نے نہیں جانا، تو انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ یہ جو الیکشن کے نتائج ہیں یہ آر اوز نے نہیں تبدیل کیے، آر اوز کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ نتائج تبدیل کر سکیں، یہ نتائج کسی اور نے تبدیل کیے، اور کسی اور، اس کو آپ انورٹڈ کاماز میں پڑھ لیں، سن لیں، پرکھ لیں، سمجھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور نے تبدیل کیے اور اسی طرح کے حالات 1971 میں پیدا کیے گئے تھے جس وقت جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ تو ہاشمی صاحب ایک طرف تو پورے پاکستان میں دھرنے چل رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مظاہرے کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا کی جانب سے پاکستان میں انتخابات سے پہلے جو دھاندلی کی گئی، یعنی پری پول ریگنگ، اور پھر جس طریقے سے نتائج تبدیل کیے گئے، اس کے شواہد اور ثبوت جو ہیں یہ پوری دنیا کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی تحقیقات کی ضرورت ہے، یہ پوری دنیا کے پاس ثبوت اور شواہد پہنچ چکے ہیں۔ تو اس پوری سچویشن میں دھڑا دھڑ استعفے بھی آ رہے ہیں، ابھی اور بھی استعفوں کی لائن لگنے والی ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں پاکستان کی ریاست نے نواز شریف کو مسلط کرنے کے لیے کیا فائدہ اٹھایا؟ پاکستان کی ریاست کو کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ شریف خاندان، یعنی صرف مریم نواز، جنید صفدر، بلاول زرداری، آصفہ زرداری کی خوشی کے لیے ان کو مسلط کرنے کے لیے 25 کروڑ عوام کی توہین کی گئی ہے؟ تو یہ بنیادی سوال ہے جو بہت عرصے تک پوچھا جائے گا اقتدار کی راہداریوں میں، اور اقتدار کی راہداریوں کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں، یہ سوال جو ہے ان کے ذہنوں میں بھی بہت عرصہ گردش کرے گا، بہت ہانٹ کرے گا یہ بہت سے لوگوں کو۔
اچھا راج صاحب، دو بڑے استعفے آ گئے ہیں. ایک تو جو جہانگیر ترین صاحب تھے، جو خان صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، بالآخر ان کی سیاست ختم ہوئی اور یہ چیپٹر تمام ہوا ہمیشہ کے لیے. اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے بلند و بانگ دعوے کیے کہ میں حکومت بناؤں گا، اور ایک ٹائم پر تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے. لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، اور وہ لوگ جو الیکشن ہار گئے یعنی آئی بی پی، ان کا مستقبل کیا ہوگا. جہانگیر ترین صاحب نے نئے خواہشات کا اظہار کیا اپنی پارٹی کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا. ہمیں تو صرف چینی نظر آئی اور چینی چور نظر آئے اور رپورٹس نظر آئی، اور اگر عمران خان ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو آپ اسے اپنا دشمن بنا کر جو ہے سیاست شروع کر دیں. راج صاحب، ایک تو یہ استعفیٰ، پھر اس کے بعد ہم نے سراج الحق صاحب کا بھی استعفیٰ دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کو وہ مقام نہیں دلوا سکا جو ہم نے وعدے کی، وہ پورے نہیں ہو سکے، تو لہٰذا میں اب اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے اہل جو ہے وہ نہیں سمجھتا. بہت ہی انٹرسٹنگ جماعت اسلامی کی ایک سچویشن ہے، اور ان کا جو امیر کا جو الیکشن ہوتا ہے نا، بڑا ہی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہوتا ہے صاحب کہ کوئی بھی اپنے لیے کیمپین نہیں کر سکتا. 3 نام آ رہے ہیں اس کے اندر، ایک تو لیاقت بلوچ صاحب ہیں اور پھر سراج الحق صاحب کا بھی نام ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کون امیر ہوگا جماعت اسلامی کا، لیکن انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا. رائے صاحب، ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے حق میں یہ تمام جماعتیں میدان میں آ گئی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تو ہارے ہی ہارے تھے، لیکن جن کا اصل مینڈیٹ تھا آپ نے یہ ان سے بھی چھین لیا. اور پیر پگارا صاحب کو 2 سیٹیں ملی ہیں جی ڈی اے کو، انہوں نے انکار کر دیا ہے اور یہ واپس کر دی، یعنی اب وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن صرف اور صرف زرداری کے لیے تھا. تو ٹھیک ہے، پھر زرداری صاحب جانے اور حکومتیں جانے، تو ہمیں کیوں آپ اس پہ گھسیٹتے ہیں. راز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ استعفے، یہ احتجاج سندھ کے اندر احتجاج ہوگا، پنجاب میں احتجاج ہوگا، کے پی میں بھی احتجاج کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو یہ احتجاج کہاں پر جا کر رکے گا، اور اس کا کیا رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ کیونکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید کوئی دوسرا 9 مئی جو ہے وہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. تحریک انصاف کو اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ جو چیزیں منسوخ کی جا رہی ہیں یہ انتہائی بھیانک ہیں. خدا کے لیے ایسی باتیں کم از کم ریئیکشن تو انہیں دینا چاہیے، ریئیکشن، اور اس کے اوپر فی الفور پاکستان تحریک انصاف کی سٹیٹمنٹ جو آنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں آئی. دیکھیں عاشور صاحب، سب سے پہلے تو یورپی یونین، اس کے بعد جمہوریت کی نگرانی کرنے والی عالمی تنظیموں کی جانب سے، اور اب امریکہ تک کی جانب سے یہ مطالبہ آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر نتائج میں جو رد و بدل کیا گیا ہے اس کی تحقیقات ناگزیر ہیں، اور اس کی تحقیقات کے بغیر پاکستان کی جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی. اور یہ بھی کہا گیا امریکہ کی جانب سے کہ عوام کی منتخب کردہ حکومت کے ساتھ ہی امریکہ کام کرنا چاہتا ہے. لیکن ہاشمی صاحب، اس میں اب واشنگٹن پوسٹ نے بھی ایک نیا ایڈیشن ہوا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی یہ لکھ دیا کہ عمران خان صاحب کی کامیابی نے پاکستان کے اندر پاکستان کی جو ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے. پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کی خواہش کے برعکس پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے جو جنرل الیکشن ہیں ان میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کی خواہش کے برعکس رزلٹس آئے ہیں. اس کے بعد الجزیرہ نے عمران خان صاحب کی فتح کو ایک تاریخی فتح قرار دیا ہے، اور اسی طرح جو ٹائم میگزین ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جن سے انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، جن کو مضحکہ خیز قسم کے جن کے امیدواروں کو انتخابی نشانات دیے گئے، اور یہ بھی انڈیکیٹ کیا گیا عالمی میڈیا میں کہ اب انہی کے جیتے ہوئے امیدواروں کے اوپر ایک طرح سے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی ایک تو پہلے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ لینے سے روکا گیا، جب پی ٹی آئی نے مینڈیٹ لے لیا عوامی طاقت سے تو اس کے بعد اسی مینڈیٹ کو زبردستی نواز شریف کی جھولی میں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس پر ایک جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے. اس ویڈیو میں وہ آپ دیدہ بھی ہوگے. انہوں نے بتایا کہ وہ جس طریقے سے نشست جیتے یہ ایک معجزہ ہی تھا، کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ ہمارے پاس بیٹ کا نشان نہیں ہے، اس کے باوجود لوگوں نے عمران خان کے نام پر مجھے ووٹ دیا. لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس قدر دباؤ کا سامنا ہے کہ میں نون لیگ میں شامل ہو جاؤں کہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا
شاید اگر وہ اس سے زیادہ ایکسپلین کرتے تو پرابیبلی اٹھا بھی لیے جاتے۔ اسی طرح ایک اور جو آپ کے ایم پی ہیں ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسحاق ڈار نے مبینہ طور پر انہیں یہ پیغام دیا کہ آپ کو کوئی فون کال آنے والی ہے، اور جب ان کو کوئی فون کال آئی تو ان کو کوئی 30 کروڑ روپے آفر کیے گئے مبینہ طور پر ایلیجڈلی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو اس وقت نون لیگ جو ہے، جو کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اب پی ٹی آئی نے مینڈیٹ لے بھی لیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر سوار ہو کے نواز شریف وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف پچھلے 3 دن سے جب آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہے ہوں گے تو سیاسی طور پر استارتاً میں کہہ رہا ہوں سیاسی طور پر انہیں خود سے کتنی گھن آتی ہوگی۔ مریم نواز جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہوں گی تو وہ اپنے متعلق کیا سوچتی ہوں گی۔ ہاشمی صاحب، اندر کی خبر تو یہ ہے کہ احسن اقبال سمیت نون لیگ کے کئی رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ صرف 2-3 سال کی ٹرم کے لیے نون لیگ اتنی بڑی کالک اپنے منہ پر نہ ملے، 2-3 سال اپوزیشن میں بیٹھ جائے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو کالک نون لیگ اپنے منہ پہ مل رہی ہے یہ کبھی بھی ہم یہ کالک اپنے منہ سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ اور بلاول زرداری تو اپنی نجی محفلوں میں نواز شریف کو ووٹ چور قرار دے رہے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کا بچہ شریف خاندان کو ووٹ چور کہہ رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ آئے ہیں، ویو کرتے ہوئے نام نہاد ایک تقریر کی ہے، اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا مذاق بنا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے اس الیکشن سے پہلے میں نے کہا تھا کہ دے آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ، اب ان کا پاکستان کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کو اپنے آبائی وطنی یعنی لندن ہی لوٹ کر جانا ہے۔ بہت شکریہ صاحب، ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔ اللہ نے